अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं, खान और तरीन में क्या बर्फ पिघलने लगी है। इस हफ्ते की जो बड़ी तरीन जो डेवलपमेंट है उसमें यही बात है कि एक मीटिंग मुतवक्के है गालिबन जहांगीर खान तरीन ग्रुप और खान साहब के दरमियान। देखते हैं कि जो पीटीआई के अंदर से ही एक प्रेशर ग्रुप है ये कितना बड़ा चैलेंज पेश करता है गवर्नमेंट को। उसके बाद बात होगी, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, क्या पीडीएम का लाएअमल बदल जाएगा, पीएमएलएन का एक्शन प्लान तब्दील होगा, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम के अगले से। मैं आखिर में कोविड की बदतरीन सूरत हाल, सख्त फैसले मुतवक्के हैं। 2 दिन से मुसलसल कोविड के ऊपर शोज कर रहे हैं, उस पर आज भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से। मैं अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। रऊफ क्लास्टर साहब स्टूडियो के मौजूद है, शाद भट्टी साहब भी हमारे साथ यहीं इस्लामाबाद में, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ बराह रास्त लाहौर से मौजूद होंगे। सो पहली स्टोरी, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पीडीएम या अपोजिशन को इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बज़ाहिर लगता ये है कि उनकी अपनी गवर्नेंस दूसरा ये कि जो अंदर प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको मैनेज कैसे करना है, ये बड़े चैलेंज होंगे। जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से इस दफा बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, लेकिन बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी अब ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ओवरऑल इस पोजीशन इस इशू पे क्या। तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग थे वो इतने ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, इस इशू के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि थोड़ा सा वहां पे पोजीशन ले रहे हैं लोग। प्रोग्राम के पहले से मैं इस पे बात करेंगे। क्लासेस साहब आपसे आगाज करते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है ये तरीन साहब ने जो अपना प्रॉपर ग्रुप इसको शो किया है। आपको 3 मई की गालिबन उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है कि हमसे बात करें, वरना उसके बाद हम देखेंगे इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैनेज हो जाएगा मामला, मैनेज हो रहा है, और कौन ट्रबल मेकर है जो बीच में जो होने नहीं दे रहा है मामला मैनेज? वैसे यहाँ पे इमरान खान साहब वैसे तो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं होता। क्वेटा में आपको याद होगा इतनी वो बेचारे लोग लाशें लेके बैठे थे अपने प्यारों की, तो उन्होंने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, लाशें उठा के घर ले जाएं, जाके दफन कर दे, फिर देखेंगे सोचेंगे। क्योंकि वो वोटर नहीं थे, वो इनकी हुकूमत को वो सहारा दे के नहीं खड़े होते, सो वहाँ पर वो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। यहाँ चौधरी ने थोड़ा सा हल्का सा टाइट किया था उन्होंने, और उनकी बातें ठीक भी थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की या उसके शुजात की, मैं उनका अच्छा खासा क्रिटिक भी रहा हूँ। लेकिन कि भाई साहब जब आपने उनके वोट ले लिए हैं, आपने उनके वोटों से हुकूमत भी बना ली, या फेडरेशन में भी बना ली, वहाँ पे आपने प्रोविंस में आपने पुजदार साहब बिठा दिया, उनकी बातें मानने को तैयार नहीं, आप कहते सारी हमारी मानी जाएगी। और जब इनकी हुकूमत खतरे में पड़ी, ये चौधरी के घर भी गए, ये शुजात साहब को पूछने के, वो तो ठीक है, इन्होंने जाके परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें की, बाद में उनसे टेलीफोन भी किए और आगे बहुत सारे इंटरेक्शन भी किया। रीज़न क्या थी? बुजदार को बचाना था, हुकूमत बचा। वहाँ ब्लैकमेल हो गए, उनके साथ पूरे राब्ते, उन्होंने कहा मामला हमारे ठीक हो गए। अब यहाँ ये जहांगीर तरीन साहब के हाथों भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, ब्लैकमेल बिल्कुल हो रहे हैं। जब मीटिंग पे आप तय कर रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहिए था कि भाई साहब FIA के केसेस हैं, इस पे बकायदा इंक्वायरी हुई है, नैब क्यों, मेरा क्या ताल्लुक है? ये तो कहते थे हमने इंडिपेंडेंट, हमने वो रखे हुए हैं, हमने यहाँ पे आपके सरबराह रखे हुए हैं। मुझे ये समझाया, ये 40 लोग जो हैं, ये टोला जो बन गया है, ये टोला किसके लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं? इन्होंने जहांगीर तरीन साहब पे जो FIRs आई हैं वो पढ़ी हैं, इनमें से किसी ने पढ़ी है? 40 के टोले ने। अब ये जस्टिफाई करवाने आ रहे हैं इमरान खान साहब के पास के 5 बिलियन रुपीज़ की उसके निकले हैं, अकाउंट्स आ गए हैं। अरशद शरीफ की स्टोरी में देख रहा था, 5 बिलियन रुपीज़ बाहर पड़े हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास हुई है वो छोड़ दें। इसके बाद इनके बेटे ने एमनेस्टी डिक्लेयर की थी, अली तरीन ने। पूछा जाए अली तरीन के पास कहाँ से एसेट आए थे कि उसको आके यहाँ पे उसको एमनेस्टी लेनी पड़ गई थी? अच्छा, तरीन साहब की अपनी प्रॉपर्टीज बहर हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं, वो आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के आप पे एलिगेशन है। और तरीन साहब बड़े लकी रहे हैं, हर हुकूमत में ये बच जाते हैं, हर हुकूमत को ये ब्लैकमेल भी कर लेते हैं। 2006-07 ये जो आज कहते हैं SCCP को भेज दें, पता है आजकल बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग डिमांड है तरीन साहब एंड इसकी ये टोले की, कि हमारे केसेस आप उसको SCCP को भेजें। SCCP का क्यों कहते हैं? 2006-07 में यही जहांगीर तरीन साहब ने एक और बड़ा फ्रॉड किया था। यूनाइटेड इनकी मिल थी जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अपने घर के कुक, मुलाजिम, ड्राइवरों के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। इन्होंने आके उसमें आपको याद होगा इन्होंने इसके बारे में बकायदा फिर वो फैसला भी। अच्छा, उस पे क्या हुआ? ये पकड़े गए। अब चोरी इन्होंने 6-7 करोड़ रुपए की चोरी की थी। यार अंदाजा करें, तरीन साहब जैसा बंदा जिसकी 70 बिलियन रुपीज की टर्नओवर है, वो 7 करोड़ रुपए मुलाजमों के अकाउंट में रख के वो 7 करोड़ रुपए भी नहीं बख्श रहे, जिसका 70 बिलियन रुपीज की आजकल शो कर रहे हैं। और साथ में ये भी हमें बताना नहीं भूलते, मैं दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूँ पाकिस्तान में, सबसे बड़ा पैसा देता हूँ। मेरा इस पे ये उस पे है। उन्होंने उस वक्त ये वजीर थे इंडस्ट्रीज के, इन्होंने SCCP को मैनेज किया, इन्होंने 7 करोड़ रुपया उनको जुर्माना दे दिया, वापस कर दिया, कोई 20 लाख रुपए वकीलों की फीस भी दे दी और सेटल करा दे। सजा उसकी पता कितनी थी?
اس کی 14 سال تھی سزا, کیونکہ حکومت بیٹھے تھے اس وقت جناب مشرف شوکت عزیز کو بلیک میل کر کے کیسز انہوں نے فراڈ کے ختم کرا دیے. اب عمران خان صاحب بیٹھے, عمران خان صاحب انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. اب یہ پورا ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ جناب کہ ان کے ترین صاحب کا 5 بلین روپیز کا جو باہر سے اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں وہ بھول جائیں. ان کے بیٹے نے جو ایمنسٹی اس نے ڈکلیئر کی تھی وہ تو خیر پوچھ ہی نہیں سکتے نا کہاں سے آئی تھی. آپ پہ جو منی لانڈرنگ کے دیگر چارجز لگ گئے ہیں ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سبسڈی لی ہے, آپ نے بیٹھ کے, آپ نے خود بھی لی ہے, شمیم خان اپنے ماموں کو بھی لے کے دی ہے. سو یہ بلیک میلنگ لاسٹلی عمران خان صاحب آ چکے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کی بہادری عمران خان صاحب کی کوئٹہ کی لاشوں کے سامنے تھی, وہاں ڈٹ گئے تھے, وہاں کپتان ڈٹ گیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا. لیکن چودھری سبحان کے سامنے بھی یہ جا کے وہاں پہ انہوں نے سیاسی مجبوریاں, سیاسی مسئلے جہانگیر ترین گروپ کے سامنے بھی کیا ہے کہ 40 لوگ سر کھڑے ہو کے آ جائیں آپ کے سامنے, آپ کیا کریں گے؟ نہیں پھر کیا کریں گے, پھر آپ نے یہاں پہ جو 22 سال تقریریں کی ہیں نا ان کو آپ سلیکٹ آل کر کے نا ڈیلیٹ کریں. اس میں سے تو بہت ساریوں کو وہ آلریڈی جو ہے دوبارہ ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی, ان کی اپنی تقریریں اب وہ دوبارہ وہ ویلڈ نہیں ہیں. بھٹی صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ انگیج کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے یا یہ جو چیلنج ہے پی ٹی آئی کے اندر سے یہ مینج کر لیں گے, یا اس وقت اتنے اور جو فرنٹس کھلے ہیں اس فرنٹ کو نہیں کھولیں گے, یا یہاں بات کہیں مینج ہو جائے گی, سیٹل ہو جائے گی, یا پھر اور کانفرنٹیشن ہوگی پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے پہلی بات تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. شوگر کمیشن رپورٹ, اسد عمر, رزاق داؤد, سائیں بزدار, ہاشم جماں بخت, خسرو بختیار, اکراس دا بورڈ عمران خان صاحب کو ان ساروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. نمبر 1 ای سی سی کابینہ, پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شوگر پر, آٹے پر غلط بریفنگز دی تھی, چینی پر اور آٹے پر, گندم پر غلط بریفنگز دی تھی ان کو. نمبر 2 یاد کراتا جاؤں, ادویات مافیا, تمباکو مافیا, پٹرول مافیا, نجی بجلی گھر ڈاکے مافیا اور براڈ شیٹ اور سیمنٹ اور سارے ان پہ بھی جو جتنے بھی ہیں مافیا جو حکومت میں بیٹھے ہیں, حکومت سے باہر ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. نمبر 3 ان کو شوگر مافیا والے کو ڈنڈے مارنے چاہیے, جتیاں مارو, خدا کی قسم ان کو کھڑا کرو لائن میں, 2 کلو چینی کے لیے کھڑے کرو ان کو لائن میں. رمضان میں روزہ رکھ کے یہ قوم کے لوگ جو 2 کلو چینی کے لیے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا بھکاری بنا دیا اس قوم کو 2 کلو چینی کے لیے, اور آپ انہوں نے لائنوں میں کھڑا کر دیا ہے. یہ ہیں اس ملک کے, خدا کی قسم یہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک راجہ ریاض صاحب ہیں, ایک خاکوانی صاحب ہیں, ایک فلانے صاحب ہیں, ایک فلانے صاحب ہیں. کیوں جہانگیر ترین پیارا ہے ساروں کو, کیوں جماعتیں ان کو ویلکم کہہ رہی ہیں, کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیوں نہیں چھوڑیں حکومت بننے, حکومتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ عوام کو لوٹیں, حکومتیں ملک کو لوٹنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. حکومتیں ہمارے ہم ہی ہیں, سب کہہ رہے تھے کہ اس نظام میں نہیں, یہ پرانی بحث ہے, پلیز اس پہ تو نہ جائیں نا. یہ جس نے آنا ہے تو کیا کریں, پتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب, اب یہ کیا جہانگیر ترین صاحب کے کیا مبینہ طور پر, میں مبینہ لفظ استعمال کر کہہ رہا ہوں, 5 ارب کی وہ جو منی لانڈرنگ, مبینہ فراڈ کہ ایمنسٹی اسکیم 5 اکتوبر 2018 کو شاہد خاقان عباسی ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کرتے ہیں, عمران خان اگلے دن مسترد کرتے ہیں, جہانگیر ترین ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. 8 اپریل کو جہانگیر ترین ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ تو چوروں کو مذاقہ خیز ریٹ پر اور کالا دھن سفید کرنے کے لیے, اور 16 جولائی یا 14 جولائی کو ان کا بیٹا اسی مذاقہ خیز رپورٹ پر 16.5 کروڑ روپے دے کے 3.5 ارب روپے کا اپنا 5% ادا کر کے ہائیڈ ہاؤس سمیت مبینہ طور پر کر لیتے ہیں. سٹا, قیمتیں بڑھانا, ڈبل رجسٹر, ڈبل کھاتے, ڈبل چیزیں. ایک مل تھی, پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر تھے, اس کے بعد اکاؤنٹ افسر تھے بینک میں, اس کے بعد جو تربیلا میں زمین آئی ان کے والد کی, یہ لودرا میں زمین ملی, اس کے بعد دن دگنی رات چگنی, میری تو ترقی نہیں ہوئی. قانونی معاملے اے, دوسرے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے معاملے بی. میں جس وقت بات کر رہی ہوں میں خالص پولیٹیکل بات کر رہی ہوں. دیکھیں پولیٹیکل جو کہیں کہ ہمیں خان صاحب ہم سے بات کریں نہ کریں, اس وقت میں نے شروع میں کیا کہا, اکراس دا بورڈ, شروع میں کہا کیا, کبھی ایک صرف آج میں رستے میں سوچتا رہا, میری 2-3 بندوں سے کل بات ہوئی, 25 والیمز کی جنہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی ان کے کبھی مورال دیکھا ہے؟ پوچھیں ان سے, ان کے بچوں کو انہوں نے سپریم کورٹ میں سیکیورٹی کے لیے درخواست دی تھی. 10 والیم کی نواز شریف کی جنہوں نے بنائی تھی ان کا دیکھا ہے؟ براڈ شیٹ کا جسٹس عظمت سعید شیخ سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہے. اس کا شوگر کمیشن والوں کا پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. جو زمینیں باگزار کروانی ان کا کیا. پولیٹیکل آپ 2 اسپیکٹس ہیں اس کے. ایک دیکھیں, حکومت عمران خان کی رہتی ہے, عمران خان ابھی تک کھڑا ہوا ہے, میں جہاں تک میری آج تک اطلاعات ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہانگیر ترین صاحب کو نہیں ملنا چاہتے. نمبر واٹس ایپ نہیں ہو جائیں گے. یہ سسٹم ہمارا, اس میں کتنے ان کو کسی نے کوئی ریلیف مل جاتا ہے, عدالتوں سے ریلیف, نظام انصاف سے ریلیف, قانونی سکم,
لیکن ابھی تک کیا ہے، اب فائنل یہ ہوا ہے کہ جو ان کی کمیٹی ہے، ایک کمیٹی بن رہی ہے 30 گروپوں میں عوامی نمائندے جو عوام کو لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جائیں گے عمران خان صاحب سے ان کو، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے سمجھا کیا کریں گے، ادھر سے فون اٹھائیں گے DFI والے کو بند کر دو، ادھر سے فون کسی کو بند کر دو. یہ ہے اس ملک کا نظام. لیکن اس میں ایک اور اینگل بھی ہے نا تو اس وقت ہم کہتے تھے، آخری بات، ہم کہتے تھے شوگر کمیشن رپورٹ آئی، ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ہم کہتے تھے ایکشن جہانگیر ترین کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا؟ ہم کہتے تھے اس کو بھگا دیا لندن. آج عمران خان اگر کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اس ایک ایشو پہ میں آل آف دا آؤٹ عمران خان کو کہوں گا پلیز حکومت جاتی ہے چلی جائے، ان کو خدا کے لیے نہ دیں، ان کو نہ دیں. میرا ہنچ تو ہے نا، میں نے تو اپنے اس ملک کو دینا ہے نا، خواہش آپ کی پوزیشن، میری تو خواہش ہے نا، میری رائے تو سکتی ہے نہ دیں. نہیں ایک اینگل ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے میں آج بھی انٹرویو دیا اور یہ بات کہی، اس سے پہلے بھی وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو سکتا ہے کوئی یو ٹرن ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، لیکن میری کیا خواہش ہے پلیز عمران خان صاحب آج ان کے ساتھ نہ کھڑے. انہوں نے شوگر کمیشن والے یہ ہر موجود ہیں، یہ سب سے بڑا مافیا ہے. میں آپ کو بھیج دوں گی، یہ سب سے بڑا مافیا ہے، خود بھیج دیجیے گا یہ والا جو آپ نے بات کی. نہیں یہ اس سے بھی زیادہ کلپ آج کل نہیں ہے. آج کل وہ پھیپڑے بھی لے گئی ہے کلپ نال ٹنگ کے. آج کل تو ہمارے یہ پھیپڑے لے گئے ہیں شوگر کمیشن والے. خدا کی چلے مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے. یہ اسی پورے اینگل پہ مریم نواز صاحب پہلے بھی بات کر چکی تھی کہ گروپ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رابطوں میں. آج انہوں نے انٹرویو دوبارہ دیا. مریم نواز گفتگو سن تو لے مریم نواز کے میں ٹویٹ دکھاؤں، یہ ہے ATM مشین عمران خان کی. وہ کہہ رہی ہے کہ اس گروپ کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں. ذرا سن لیجئے مریم بی بی نے کیا کہا. ان کا ایک گروپ 40-50 MNAs MPs کا بن چکا ہے. وہ لوگ اب PTI کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں، سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے، ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے PMLN کے ساتھ. کس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی. PTI ٹوٹ گئی. PTI کی ایک بہت بڑی تعداد MNAs کی MPs کی جو اپنے حلقوں میں کبھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے تھے، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اب عوام کے غیظ و غضب کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے ان کو اس حکومت اور عمران خان کی نااہلی سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. جی بخاری صاحب، یہ جو ایکچولی ہماری سیاست میں یہی بات ہے کہ بھئی جہاں بھی ہوا کا اگر رخ بدلتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ارد گرد اور آپشنز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر باقی جماعتیں انہیں بڑے ویلکم کرتی ہیں کھلی باہوں کے ساتھ کہ بسم اللہ آ جائیے. اور بعد میں جب آج جس طرح ہو رہے PTI کے ساتھ کہ بھی اندر سے پھر وہ لوگ اپنا مسل دکھاتے ہیں، پھر اس وقت جب انہیں مسل دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو گروپ ہی ایسا ہے. سو یہ جو اس وقت رابطوں کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے یہ بتائیے آپ کے علم میں، آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے، کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا ماریہ، بڑی دیر کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا. اور جو دونوں ساتھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اتنی کمپریہنسو گفتگو کر دی ہے کہ میرے لیے تو کچھ بہت مشکل سے کچھ چھوڑا ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. لیکن دو باتیں مجھے اس حوالے سے کرنے کی اجازت دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، یہ صرف جہانگیر ترین صاحب اور ایک کرپٹ آدمی اور ایک اتنا بڑے انہوں نے فراڈ کیے ہیں، اتنا پیسہ باہر بھیج دیا ہے، سب کچھ عمران خان صاحب کو پتا تھا جب وہ ان کی مدد کر رہے تھے حکومت سازی میں، جب وہ ان کی مدد کر رہے تھے پارٹی میں لوگوں کو اپنے جہازوں میں اڑا کے لانے کے لیے، جب وہ 20 انڈیپینڈنٹ کو شامل کروا رہے تھے. خان صاحب کو یہ سب کچھ پتا تھا، اور اگر انہیں پتا نہیں تھا تو پھر ان کے ساتھ یہی ہونی چاہیے جو اس وقت ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین از ناٹ ون انڈیویجول. کل خود انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک گروپ کہا ہے. باہر کے لوگ کہیں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن خود جہانگیر ترین صاحب کا پریسر کل کا دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو یہ گروپ ہے، جناب جس شخص کے پاس مانگے تانگے ووٹوں کی حکومت ہوگی ایک صوبے میں اور سینٹر میں، وہاں جہانگیر ترین جیسا آدمی بلیک میل نہیں کرے گا، ڈکٹیٹ کرائے گا. میری بات کو غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. پنجاب میں کتنے ووٹوں سے اکثریت ہے ان کی حکومت کی؟ سینٹر میں کتنے ووٹوں سے ہے؟ اس سے تو 4 گنا بندے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آلریڈی. تو کیوں نہیں دوسری پارٹیاں اس کو ویلکم کریں گی جناب؟ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی ٹائمنگ. لک ایٹ دا ٹائمنگ when جہانگیر ترین has come in front of عمران خان as a group and everything. میں اس پر بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر احتساب کا نعرہ عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے تو پھر بے ایمانی صرف جہانگیر ترین نے نہیں کی ہے، اگر یہ ایزیوم کر لیا جائے کہ ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ سچ ہیں. لیکن بخاری صاحب آپ جو BRT کے بارے میں نے کہا ہے یہ کہ 7 ارب روپے کھا گئے. یہ ٹائمنگ کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کیا ٹائمنگ کا چکر؟
جی میں آ رہا ہوں اس پہ, میں اسی پر آ رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا مجھے آرگو کر لینے دیجئے. یہ جہانگیر ترین صاحب تنہا نہیں ہیں, 45 سے 55 کے قریب نیب زدہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی چھتری کے نیچے یا مشیر ہیں یا وزیر ہیں یا گورنر ہیں یا سپیکرز ہیں. یہ کس کو نہیں پتا, ذرا مجھے بتائیے, کوئی راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہوں ہے؟ تو یہ تحریک انصاف جو احتساب اکراس دا بورڈ کا نعرہ لے کے آئی تھی, اٹ کمپرائزز آف دا پیپل جنہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں. بی آر ٹی پر 7 ارب روپے کا چارج میں نے نہیں لگایا ہے, یہ اس صوبے کی ہی اپنی انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے. معلوم جبہ شروع ہو جائیے, میڈیسن کے بارے میں جو 2 دفعہ لوٹا گیا ملک کو, اس کی بات کر لیجئے, پیٹرولیم کے اسکینڈل کی بات کر لیجئے. تو یہ سب کچھ تو سامنے, اس کے باوجود بھی اگر ایک شخص انتہائی کنوکشن کے ساتھ یہ کہے کہ جناب میرے جیسی ٹیم دنیا میں کہیں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی, تو پھر یہ ان کی مرضی ہے. وہ 200 ایکسپرٹس جس کی وہ دھمکی, آج تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی 2.5 سالہ پرفارمنس سے خوش ہوں گورنمنٹ کی, آج ہی پیغام دیا انہوں نے. وہ 2.5 سالہ انہوں نے کہا ہے مجھے اس کے اوپر فخر ہے. اس فخر کی بھی ذرا بات سن لیجئے. مجھے بتائیے گا جناب کاہے پر فخر ہے؟ مہنگائی پر فخر ہے, بے روزگاری پر فخر ہے, جناب وعدہ خلافیوں پر فخر ہے, احتساب کے نام پر انتخاب پر فخر ہے. احتساب آپ سے شروع ہونا تھا اور آپ کی حکومت وقت کا پہلے ہونا تھا, یہ نہ کرنے پر فخر ہے. اب یہ باتیں تو بے پناہ بڑھ سکتی ہیں. دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں, کشمیر کدھر گیا, یہ سارا کچھ جو ہے یہ بنبے بہت بڑے ہیں, یہ بحث بہت بڑی ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پر. ٹائمنگ پہ بتا دیں, پھر میں بریک پہ جاؤں گی. میری بھی ٹائمنگ از ماریا امپورٹنٹ, کیونکہ ایک طرف تو رہائیوں کی ایک سیریز چل رہی ہے. پہلے میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, آج تک عمران خان صاحب سمیت کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیسے چلے گئے. نہ اس میں کسی عدالت کا قصور ہے, کس کا قصور ہے یہ عمران خان صاحب سے پوچھنا ضرور چاہیے پہلی بات. اس کے بعد جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جناب مریم نواز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 10 دن پہلے آپ بتائیں گے ان کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے. پھر شہباز شریف صاحب باہر آ جاتے ہیں. یہ بھی ٹائمنگ کی بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹائمنگ. پھر شہباز شریف صاحب سے جا کے جیل میں ایک بہت ہی مقتدر اہلکار مل لیتے ہیں. یہ ہوا میں تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو ہوا میں نہیں ہوتا کبھی بھی. جو 2 ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے یہ میں بریک سے واپس آ کے ان سے پوچھتی ہوں بریک سے واپس آ کے لاسٹ جملہ ان سے پوچھئے کہ میری ٹائمنگ والی بات ٹھیک ہے یا نہیں. چلے, میں نے یہ پوچھنا تھا, ان سے بات پوچھیں گے جی کہ یہ جو ٹائمنگ والی بات ہے, اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اب جب باہر آئے ہیں تو کیا اس سے ایک نئی ڈائریکشن میں جائے گا جو آگے کا سیاسی منظرنامہ ہے؟ مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا ہم اکوموڈیٹ کر لیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں. بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کے حوالے سے اور پھر ترین گروپ کا ابھرنا, بخاری صاحب بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے. مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی میڈیا سے گفتگو کی, آج بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے شہباز شریف کو اپنا متبادل سمجھتے ہیں, اس لیے بڑا اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے شہباز صاحب کو. ذرا سنیے. شہباز شریف صاحب کو وہ کیونکہ اپنے متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے اور زیادہ پوٹنٹ متبادل کے طور پہ دیکھتا ہے. نواز شریف صاحب کا شہباز شریف صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے. طبعاً وہ مختلف ہیں لیکن بیانیہ وہ بھی میاں صاحب کا ہی مانتے ہیں, اسی کا خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں. اگر وہ ڈیلیور کر دیتے, اپنے بھائی کو دھوکہ دے دیتے, یہ کہہ دیتے کہ مجھے اختلاف ہے, تو آج وہ پرائم منسٹر ہوتے. جی, یہ جو ٹائمنگ اور شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے متبادل ہیں, ابھی بھی متبادل ہیں شہباز شریف صاحب کے, یہ اس طرح کیا ہے کڑیاں جوڑیں؟ یہ بخاری صاحب میرے بھی استاد ہیں, بلکہ میرے ایڈیٹر ہیں, مطلب جن کے ساتھ بڑا عرصہ میں نے کام کیا, سیکھا ان سے بہت سارا. جو اچھے چاند ایڈیٹرز ہیں میرے, بڑی فانڈ میموریز ہیں میری بخاری صاحب کے ساتھ. نیوز میں تھے ہمارے, 5-6 سال ان سے کام سیکھا ہے. ٹائمنگ کی جو بات کی ہے یہاں تک تو مریم نے بات ٹھیک کی ہے. جو سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کالم میں, وہاں کہ میری تو جی ایچ کیو میں وزیروں کے نام بھی فائنل ہو گئے تھے. ذرا آپ گیمیں دیکھیں. پھر ہمیں کہتے ہیں سارے ہمارے بڑے بھائی کہ جی ہمیں سیاست میں نہ وہ گھسیٹیں, ہمیں سیاسی طور پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کو بانس پہ چڑھایا ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو بھی پہاڑ پہ چڑھایا ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ بھی وزیر اعظم ہیں. دونوں کو کہا گیا آپ اپنی لسٹیں بنائیں, آپ اپنی لسٹیں بنائیں, اور دونوں نے بیٹھ کے اپنے اپنے وزیروں کی لسٹیں, بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جو آج کہتے ہیں نا کہ بڑا وہ نعرہ لے کے نکلتے ہیں ووٹ کو عزت دو, وہ مصروف یہاں تک گرے ہوئے. تو انہوں نے کہا میں نے تو اپنے وزیروں کی لسٹ ہی کلیئر کروا لی تھی, نام اپروو کر دیے تھے جی ایچ کیو میں. یہ کلیئرلی انہوں نے کہا, اور کوئی اس طرح کی ڈینائل بڑی نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب جو ہیں بڑے انتہائی ریسپانسیبل, بڑے جرنلسٹ ہیں, ذمہ
ذمہ دار بندے ہیں, ایسے وہ بات نہیں کرتے. ان کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو معاملات ہی طے ہو گئے تھے. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا متبادل ہے, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ میرے متبادل, یہ عمران خان صاحب کی دو چار چیزیں جو رہی ہیں, انہوں نے بعض لوگوں کو, میرا خیال ہے ان کے قد سے بڑا انہوں نے خود لیڈر بنا دیا, جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا, بات اور سائڈ پہ چلی جائے گی. انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ سینگ اڑا لیے تھے 88-90 میں. ایک وزیر اعلیٰ پنجاب میں آپ, ایک وزیر اعظم میں آپ اپنے پہ رہے. ان کے ارد گرد بھی جتنے تبلچی تھے کرونی سے, انہوں نے کہا نہیں یہ ذرا ان کو سبق سکھانا ضروری ہے, اس کو نواز شریف کو, یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا, نواز شریف صاحب ملک کے تیسری دفعہ وزیر اعظم بن کے چوتھی کے لیے کوششیں جاری ہیں ان کی. تو خان صاحب کے ساتھ بھی سیم ہوا, ان کے ساتھ بھی انہوں نے سینگ اڑائے رکھے, لوگوں نے وہ بھی بن گئے. آج کل خان صاحب نے بھی 2-4 لوگوں کے ساتھ سینگ اڑائے ہیں, بلاول کے ساتھ اڑائے ہیں, مریم کے ساتھ اڑائے ہیں. آپ جتنا کسی کو اٹیک کریں گے, یہ بات نہیں سمجھ سکے پی ٹی کا ایک ہی کام ہے, گالی گلوچ, روز ان کو آپ ہیوملیٹ کرو, انسلٹ کرو اپنے اپوننٹس کو. وہ یہ بغیر سوچے سمجھے کہ جب کسی اپوننٹ کو آپ ہٹ کر رہے ہوتے, کسی کو بھی آپ اس کو ایٹ پار لا رہے ہیں, اپنے مقابلے پہ رہے, اس کو ڈگنیفائی کر رہے ہیں, آپ اس کو ریسپانس دے کے چیزیں کر کے. انہی نے, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے ہی, انہوں نے مریم کو کھڑا کر دیا. یہ دونوں پارٹیاں میرے خیال میں نے 22-23 سال یہاں رپورٹنگ کی ہے, اسکینڈل کی ہیں, سٹوریز کی ہیں, اور بھی بہت سارے دوستوں نے کی ہیں. میرا یہ خیال تھا جتنی بیڈ گورننس وہ چیزیں کر کے گئے تھے یہاں پہ, پیپلز پارٹی نے کی تھی یا نواز لیگ نے 5 سالوں میں کی تھی, ان 10 سالوں میں بڑی حد تک لوگ ان سے بیزار ہو گئے تھے, میڈیا بیزار ہو گئے تھے, سارے ہو گئے تھے کہ یار یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے. یہ لوگ, میری اسیسمنٹ ہے, یہ 20 سال کھڑے نہیں ہو سکتے تھے دوبارہ. عمران خان صاحب کو داد دیں, ایسی ٹیم لائے, ایسے لوگ لائے, ایسی گورننس لائی, وہ 20 مہینوں میں کھڑے ہو گئے. لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے, یہ دوبارہ ٹائمنگ والی اور اس کو کھڑے بھی ہو گئے ہیں, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو چیلنج بھی کرنا شروع کر دیا. ریزن, انہوں نے نکمے ترین ڈھونڈ کے, مطلب کے پی کے میں دیکھ لیں جو بندہ آپ نے لگایا کمزور, کہ میرے قابو میں رہے, پنجاب میں لگایا انہوں نے کمزور ترین. حالانکہ آپ کو پتا تھا شہباز شریف صاحب جو بھی کام کرتے تھے, بھاگ دوڑ, یہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو, چلیں جی کوئی دوڑ تو لگا رہا ہے نا, آنے جانے ان کی دیکھیں ذرا لوگوں کی. انہوں نے ڈھونڈ کے ایسا بندہ لگایا جو ابھی بھی کیمرے میں دیکھ کے بات نہیں کر سکتا, جو ابھی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن آپ نے ان لوگوں کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. اب وہ لوگ آپ کو, انہوں نے آپ کی اس کو گردن کو پکڑ لیا. اب آپ یہ کہیں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. سر وہ خود تو انہوں نے تو نہیں نا پکڑا, خالی وہ اپنی طاقت پہ تو نہیں نا گردن پکڑ رہے. یہ تو بات ہے کہ یہ ایک دم سے جو اتنے ہر طرف سے یہ جو کچھ ریلیف مل رہا ہے, یا یہ جو نئی ویو چل رہی ہے, یہ خالی اپوزیشن کے کرنے کی تو نہیں. ریلیف جو مل رہا ہے وہ بھی اعلیٰ شان ہے. ویسے عام آدمی کبھی سوچ سکتے ہیں جس طرح کے ریلیف ملے. یہ حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے نکلے تھے, یہ لگتا تھا کہ جیل گزار کے ہیں 1.5 سال, لگتا ہے سوئٹزرلینڈ سے یہ مصروف ابھی لینڈ کر کے 18 مہینے گزارے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیل گزار کے ہیں. سو ان کے لیے جیلیں جو ہیں عام آدمی کے لیے جیلیں, اور ان کے لیے جیلیں. میں لاسٹ واقعہ سنوں, ایک ایف آئی اے کے بندے سے بڑے, ایک میں نے پوچھا میں کہ انور مجید کو آپ نے کیسے توڑا تھا, یہ جو یہ فیک اس میں کرنسی اکاؤنٹ میں تھا زرداری صاحب نے کمپنی میں. اس نے پتہ کیا جواب دیا تھا, اس نے کہا جناب سنبھالے نہیں جا رہے تھے سپریم کورٹ میں, بڑا انہوں نے بدتمیزی کی ایف آئی اے کے لوگوں کو. یہ گرمیوں کے دن تھے, ہم نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا رات کو ایف آئی اے کے ایک ہم نے عام سیل میں ڈالا اور بجلی چلی گئی رات کے 11-12 بجے. انہوں نے گھنٹے بعد ہم نے کوئی ہاتھ نہیں لگایا, کوئی ٹارچر نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کہا, لوڈ شیڈنگ ہوگی اتفاقاً. آدھے گھنٹے بعد اسی انور مجید اینڈ کمپنی سب نے بلا کے کہا جی خدا کے لیے جناب ہمیں یہاں سے بہر کر دیں, ہم آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں. جب آپ ان کو اسپیشل ریلیف دیتے ہیں, ان کو آپ مطلب ہے کہ اتنے کمفرٹ میں رکھتے ہیں, کوئی کوشچننگ نہیں ہے ان کے لیے, دنیا جہاں کا ایک ان کو کمفرٹ دینے کے بعد کوشچننگ ہوتی ہے. لوگوں پہ تصور جاتا ہے یہ باہر نکلیں گے بتائیں گے میں 1.5 سال رہا جناب, یہ حمزہ شہباز آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا, یہ شہباز شریف صاحب, یہ زرداری صاحب کہتے ہیں جی میں نے 11 سال جیل گزاری ہے. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے بھٹی صاحب کہ شہباز شریف صاحب 8 ماہ کے بعد جیل سے آ رہے ہیں باہر, ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ اب مریم صاحبہ تھوڑا بیک فٹ پہ ان کی جو ٹیم ہے وہ گئی ہے. اس وقت جو ایک تھوڑا سا ایک روم ہے یہاں پہ بات چیت کرنے کا یا کوئی کسی آلٹرنیٹ قسم کی سچویشن کا, تو اس وقت کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ آ کے کوئی بہت ایکٹیو کردار نبھائیں گے یا ابھی جیسا ہے ویسا ہی چلے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو میرا وہ فیوریٹ سبجیکٹ کہ یہ جو جیلیں ہیں, یہ جو حوالات ہیں, یہ جو بھانت بھانت کی سہولتیں, بھانت کے استثناء, خدا کی قسم اگر ان ساروں کو اسی دم گھٹ ویگن میں لے کے آئیں چار پیشیوں پہ جس میں جانوروں کی طرح ہم آتے ہیں, اور اسی بخشی خانوں میں, بدبودار بخشی خانوں میں جہاں پنکھا نہیں چل رہا ہوتا, اگر چلے تو لگتا ہے کہ اوپر آپ کے گر جائے گا, اور وہاں مائیں بہنوں کو تھپڑ پولیس مار رہی ہوتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ آپ, اور کوئی روٹی بنا کے لاتی ہے, کوئی کچھ, یہ آئیں. اور انہی حوالاتوں میں, جن حوالاتوں میں بدفعلی ہو جاتی ہے تھانے کے اندر لوگوں کے ساتھ, انہی حوالاتوں میں ان کو رکھیں اور انہی چھتروں سے ماریں اور انہی ڈنڈوں سے ماریں اور اسی طرح الٹا لٹکا کے ان کو ماریں, کیونکہ یہ کون تھے جن کے حوالے ہم نے اپنی قسمتیں کی تھی. انہوں نے کیا کیا
انہوں نے یہ کیا کہ آج نہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے پیسہ نہیں, بھانت بھانت کے وہ سنا ہے جنرل کیانی اور چودھری نثار کی اکثر سناتے ہیں 12 ملاقاتیں شہباز شریف. اس کے بعد الیکشن سے 1 مہینہ پہلا میرا جمہوری وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل کر چکا تھا. نواز شریف کو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر کون لے کے باہر گیا, گارنٹر کون ہے, شہباز شریف صاحب. جیل سے پی ایس سی کا چیئرمین بن گیا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, جس پر ساری ذمہ داری پولیٹیکل کلاس پہ ہی سمجھ رہے ہیں آپ. بالکل 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 100% کھڑا ہونا پڑتا ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. وزیر اعظم کی کوئی اخلاقیات یہ کہ میں تو بتا تھا, تھبلت میں نے مجھے تو کھا پی گئی, میں تو بتا تھا, وہ تو مجھ سے کام کروا گا. بچوں کبھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو آدھا رائیونڈ کا محل دیا ہے؟ بنی گالہ کے کہا ہے کہ ادھر یونٹ بنا لیں فوج کو؟ کبھی کہا ہے کوئی ایک اینٹ ان پاگلوں نے اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی ہے؟ کوئی ایک نوٹ روپے ہمارے سارے اپنے لیے. اور جب بھی آئے خلائی مخلوق میں اسٹیبلشمنٹ سازش ہو گئی, کبھی ان کی اپنی سازش ہوئی ہے؟ یہ جو مریم نواز صاحب ہماری لیڈر ہیں, کوئی ایک بندہ بتائیں جو جھوٹا نہ ہو, کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے یو ٹرن نہ لیا, کوئی ایک بندہ بتائیں جو اس جمہوری پہ کھڑا. ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹا مریم نواز لیڈر, وہ اشتہاری نائل جو اپنی منی ٹریل نہیں دیتا لیڈر. عمران خان صاحب ہر روز یو ٹرن لیڈر. شہباز شریف ہر روز ایک نیا رستہ نکال لیتے ہیں. ہم اس میں خوش ہیں کہ بادشاہ گر آ گیا, کنگ میکر آ گیا. اچھا پھر 10 کیسز ہیں, ضمانتیں ہو گئی ہیں 10 کیسز, ایک جیب قطرے کی کیس اس پہ نہیں. وہ رمضان آرڈیننس میں اندر گیا, 5 دن اس کو سزا ہوئی, 6 سال جیل میں رہا. جمشید اقبال 9 لکھا کا پان فروش. مرغی چور سپریم کورٹ میں بھی ضمانت کینسل. دھنیا چور سپریم کورٹ میں ضمانت. بھاولپور کے 2 بھائی جب ان کی پیشی بری ہوئے اس وقت پھانسی چڑھ چکے. ان کو کیوں نہیں پھانسیاں لگتی اور جان چھوٹ جائے ان سے؟ دوسری بات, اب آ جائیں جس ٹائمنگ پہ, جو بخاری صاحب نے استاد ہیں ہمارے بھی, انہوں نے ٹائمنگ کا ایسا ہمارے پھینکا ہے. تو ٹائمنگ تو ہے, ٹائمنگ تو ہے بخاری صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں. نہیں وہ آخری شمع محفل ان کی طرف جب جائے گی نا تو اس پہ دیں گے. لیکن میری 2 باتیں سن لیجئے کہ اس سے پہلے کہ آپ ادھر نکل جائیں. اور بخاری صاحب پھر پتا ہے جب بخاری صاحب بولیں تو پھر کسی کو ہمارے کیا بے شک ہمارے دیکھنے والوں کا بالکل یہی خیال ہوگا. ہاں تو اب بات یہ ہے کہ بالکل ہے ٹائمنگ, کیوں نہیں ہے ٹائمنگ؟ ٹائمنگ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی سب سے بڑا کیا ہے؟ گورننس پرفارمنس. عمران خان صاحب کی ٹیم, عمران خان صاحب کے مسائل, ہر شاخ پہ بزدار بٹھا کے آپ بنی گالہ کی پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں. تو اب کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو بیچنے کے لیے کیا مل گیا؟ دیکھیں یہ تو خدا کی قسم, وہ رؤف کلاسا صاحب کا ایک جو فکرہ ہے, آج موجود ہوتے تو خوش ہوتے کہ وہ جو ان کا ایک فکرہ ہے کہ یہ 22 سال نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, یہ 22 مہینوں میں کھڑے ہو گئے. اور کھڑے کیسے ہوئے؟ مریم صاحب پیڈا منہ دیکھا ہے, وہ میرا بابا, وہ بھی بابے نو کو منی ٹریل دے وے اور چاچے نو کو منی ٹریل دے وے. اور یہ میرے کپڑوں میں اتنی خوشبوئیں جیل سے باہر نہیں ہیں جتنی ان شہباز, حمزہ اور ان کی خوشبوئیں جیل کے اندر آتی ہیں. کبھی قریب ہو کے سونگو تو صحیح, لگتا ہے اپنے پیسے ہیں, لگتا ہے میرے پرفیوم میرے پیسوں سے کرتی ہوں. میں نے تو بھنگڑے ڈالتا ہوں روز, یہ میں ہی نہیں ہوتا پھول پتیاں ڈالتا جیلوں میں لے کے جاتا, جیلوں میں لے کے آتا. نہیں یہ میں ہی ہوں. یہ عوام کون ہے؟ میں ہوں. جو اس لیے تو ہم لتر کھا رہے ہیں کہ کیا نواز شریف کو آج بیگم کو کہتے ہیں روٹی نہ پکانا. کیوں؟ آج نواز شریف نے جیل چھڈن جانا ایسا کیونکہ بڑا ٹیپو سلطان لڑیا سی اور ادھا ملک کو لے لیا. شہباز شریف نے جیل عدالت تو یہ ٹائمنگ والی بخاری صاحب کے پاس لے جائیں, وہی جانے اور ان کا کام جانے. ہاں بخاری صاحب سے ہم کوشش کریں کہ دوبارہ رابطہ کر لیں. ہماری ان سے جو آئین ان کا جواب میں دیتا ہو گئی ہے, آپ نے ان کا جواب دے دیا. آپ نے جو مریم کی بات کی ہے نا, بڑا آپ نے اہم سوال اٹھا جب تک بخاری صاحب لائن پہ آتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک اور بات بھی کہتا رہا ہوں, میں ایک تو بھٹی صاحب کو یاد ہے, اب دوسری بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں بھائی جو ہے نا, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ میں ماسٹرز ہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ نواز شریف صاحب اور مریم آ کے جگہ بناتے ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے, جائیں آپ ڈیل کر لیں. وہ دباؤ بڑھاتے ہیں کہ بالکل ہم جمہوریت لڑا رہے ہیں, ہم کوئی بات نہیں مانتے بالکل, اور یہ بھی ڈراتے ہیں آگے سے وہ بھائی صاحب نہیں مانتے جی میں کیا کروں, شہباز شریف صاحب جو آپ بھی تو کچھ آپ اس میں دینا کنسیشن تاکہ بھائی صاحب کو میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کروں. سو الٹیمیٹلی یہ ہر دفعہ دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے ان کا. مریم صاحبہ بھی بڑھاتی ہیں تقریریں, بالکل بڑی زبردست قسم کی کریں گے, لگے گا ان سے بہتر ڈیموکریٹ. ایسے نواز شریف صاحب کریں گے, جو ہی لوہا گرم ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ان کی انٹری اس میں ڈال دی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ اب آپ جائیں اور ڈیل کر. حمزہ اور مریم میں یہ گڈ کا بیڈ کپ نہیں جا رہا, اللہ کا لاکھ لاکھ بالکل ہوگا, یہ ایسے ہی ہوگا. یہ پالیسی ایسی میں روف آج ہم سارے ایسی جائے گی, لیکن بخاری صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. 10واں 11ویں رمضان کے مبارک میں اللہ کرے غلطی ہو جاؤں, لیکن حمزہ اور مریم میں گڈ کا بیڈ کپ نہیں جا رہا, اوپر دونوں بھائیوں نے. جی بخاری صاحب, یہ جو ٹائمنگ والی آپ نے بحث چھیڑ دی تھی, وہ ان میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب آپ ہی دیں گے ٹائمنگ والی بات کا.
क्लैरिफाई करें जो अब टाइमिंग की बात तो ये है कि इंतहाई ये दोनों साहब जो बैठे हुए हैं ये अब मैं इनका उस्ताद नहीं रहा हूँ, आप उस्ताद हैं, खुद अब मैं खुद उस्ताद मानता हूँ। इतनी कमाल तरीके से उन्होंने मेरे वाला बॉल वापस मेरे पर फेंक दिया है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अपनी बसात भर कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने 2-4 जुमले बोले थे जो शायद नोटिस नहीं हुए। मैंने कहा था ये जो सीरीज ऑफ जमानतें शुरू हुई है ये हवा में नहीं होती, ना पहले हुई हैं कभी, ये किसी वजह से होती हैं, कोई करता है इनको। फिर मैंने अपने बयान को क्वालिफाई किया कि एक मुक्तदर हस्ती जाके शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिली। इन 2 बंदों के लिए ये इशारे काफी नहीं है, ये बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हेलो जरा बोले वही बड़ा बुखारी साहब मेरे साथी जो है मारिया उनको बताइएगा मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरे साथी जो है बुखारी साहब जरा बोले वही कुंडा खोले, तुसी किए थे तुसी दसो। हेलो बुखारी साहब आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बुखारी साहब आवाज नहीं आ रही। मारिया मैं आपको हल्फन कहने के लिए तैयार हूं कि ये दोनों मेरे साथी जो है मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूं। आपका ज़र्फ है सर, आपका ज़र्फ है, आप कह रहे हैं, आपको पता है सर। नहीं ओ बाबा हमारे साथ आपने काम किया लेकिन आप हमसे आगे निकल गए यार, हम आपको एनवी करते हैं सर। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये कोई मेरे रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, मैं कोई छुप के नहीं कह रहा, इसलिए कि आपके सोर्सेज अच्छे हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं। एनीवे ये बहस किसी वक्त बाद में करेंगे। गुजारिश ये है आप दोनों मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो मुझसे अब हम होते देख रहे हैं ये पहले क्यों नहीं हुए? ये उस रिकॉर्ड की एक्सेस जो एसएम बाबर को अब दे दी गई है, जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, ये पहले क्यों नहीं हुई? ये जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है जो अपने आप को अब ग्रुप कहने लगा, ये पहले क्यों नहीं आया? मैं इसलिए ये अस्यूम करता हूं, मैं किसी के ऊपर नहीं डाल रहा कि मुझे फलाने बताया है। मेरी एजम्पशन ये है, मेरी 2+2 4 है, मेरी 2+2 5 नहीं है कि ये बिला वजह नहीं होता और इसके पीछे कोई करने वाला होता है। ठीक है। अब वो करने वाला जो है आज मुझसे ना पूछिए, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा जो कुछ होने जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि पीडीएम रिवाइव होगी, अच्छा पीपल्स पार्टी इसमें वापस आएगी, लेकिन बुखारी साहब फर्ज कीजिए ये हो जाता है। बुखारी साहब एक बात, चौधरी मंजूर ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है वक्त मेरे पास मुस्लिम लीग ने पीडीएम इसलिए तोड़ी कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाएं। हाँ लेकिन ये तो सियासी बयान भी है। भट्टी साहब 1 मिनट रुक जाइए, भट्टी साहब 1 मिनट रुकिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मंजूर चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं। पीडीएम वालों ने नहीं तोड़ी, पीपल्स पार्टी ने तोड़ी है। हाँ ये तो सियासी बयानबाजी है। चले बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, फिर वापस आके कंक्लूडिंग नोट होगा। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आखिर में हम बात करेंगे जो कोविड की सूरत हाल है, इस हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट दें कि बच्चों में जो कोरोना केसेस हैं उसमें इस दफ़ा जो है बड़ी तेज़ी देखी जा रही है। और अब हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर 10 साल से कम उम्र के जो 47 बच्चे हैं वो कोविड से उनका इंतकाल हुआ है। और सब अप्रैल के महीने में 7 बच्चों के इंतकाल की खबरें सामने आ रही हैं जो ऑफिशियल सोर्सेज उससे। वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल देखिए, पिम्स अस्पताल, पॉलीक्लिनिक अस्पताल में कोविड मरीज दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। दोनों अस्पतालों में कोरोना मरीजों के दबाव के बायस मामूल के ऑपरेशंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 3 गुना इजाफा है। पिम्स अस्पताल में मरीजों को कोरोना वार्ड से आईसीयू में मुंतकिल किया जा रहा है जहां ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रह सके। पॉलीक्लिनिक में 37 में से 27 ऑक्सीजन बेड कोरोना मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं, जबकि तमाम वेंटिलेटर्स भी इस वक्त इस्तेमाल में हैं। लाहौर की सूरत हाल देखें तो जी वहाँ पर भी 255 में से 220 जो वेंटिलेटर्स हैं उस पर मरीज मौजूद हैं। मुल्क में ऑक्सीजन की सूरत हाल के ऊपर अगर हम बात करें तो कोविड के बढ़ते केसेस के साथ जो ऑक्सीजन की कमी का खदशा है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक वो आम हालात में 1 महीने का स्टॉक रखते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करना पड़ रही है। ये हमको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि जो 3rd वेव है इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, कोरोना एक ड्रामा है, वैक्सीन जो है एक फ्रॉड है, वो ये देख लें। ये खाली फिगर्स नहीं है, ये असल लोग हैं, ये पूरे खानदान है जो कोविड से यहाँ पर अफेक्ट हो रहे। किसी का कोई चला जाता है कोविड से तो पूरा खानदान पीछे जो है वो किसी काबिल नहीं रहता। ब्रेक प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pienze ODN Reznach Disney World zus parents.